शाह खैरुल अनाम, औलाद का पहला तोहफा है नामों की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है नामों की दुनिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामिक रिसर्च सेंटर के आसिफ मदनी भाई माशाल्लाह रौनक सिलसिला रौनक के प्रोग्राम होते हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल कुछ ना कुछ डिस्कशन हम नामों के एतबार से करते हैं। बड़े ही दो प्यारे सेगमेंट भी शामिल है, प्रोग्राम किए जाएंगे। इसी तरीके से हमारी तरफ से 6 बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के नाम कि लोग कहते हैं भाई अच्छा नाम बताइए, तो ये हमारे 6 नाम अगर सब देखना शुरू कर दें और ये इसमें से रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ये मिलती रहेंगी। हज़रत नामों के हवाले से अर्ज़ ये है कि एक तो नाम का सिलसिला होता है जो यानी यूँ समझे कि असल उसका नाम ये कहा जाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि नाम को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाता है। काशिफ है तो काशी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और हुसैन है, अब उसको कुछ इस तरह का नाम दे दिया ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म में। अब हुसैन तो वैसे ही तस्गीर का यानी यूँ इसको में देखा जाए तो अब ये कि इसको यानी इस मायनों में हुस्न के हवाले से तो अब ये इरशाद फरमाइए आप कि हुसैन यानी छोटा खूबसूरत, तो अब इसको जो है ना वो नाम को ये शॉर्ट करते हैं, तो इन नामों को शॉर्ट करने के हवाले से क्या फरमाते हैं आप? असल में शॉर्ट करना ये एक पूरा टॉपिक है कि नाम को बिगाड़ना, ठीक है। उसमें नाम को बिगाड़ते हुए शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाती, जी जी, लेकिन ऐसा शॉर्ट करना कि जिससे नाम ना बिगड़े। सही। जैसे या आइश, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जी जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से या आइश कहकर भी पुकारते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर बिगाड़ना नहीं पाया गया। सही। तो इस तरह का शॉर्ट करना, अब ये कि हर नाम का हुक्म तो ज़ाहिर है कि हम बयान नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन सिर्फ ये देख लिया जाए कि वो नाम बिगड़ रहा है या नहीं। ठीक। जैसे अब्द की इजाफत के साथ बहुत सारे नाम आते हैं। जी जी जी, तो अगर अब्द का लफ्ज़ हटा कर बोलेंगे तो बाज़ तो नाम ऐसे हैं कि वो नाम अलग से बोलना इंसान के लिए वो जायज़ नहीं है। ठीक। और कुछ नाम ऐसे हैं कि जो इंसान के लिए बोलना भी जायज़ है। सही। लेकिन वो लफ्ज़न यानी लफ्ज़ी एतबार से एक तरह की सिमिलरिटी हो जाएगी, इश्तिराक हो जाएगा। सही है। तो कोशिश ये की जाए सही है कि नाम शॉर्ट फॉर्म में ना ही बोला जाए। ठीक है। तो जैसे हिफ्ज़ा नाम है जी, तो उसको हिफ़ी कह दिया। जी जी जी, और फ़ाइज़ा नाम है हाँ, तो उसको जनाब फ़ाइज़ी आखिर में ज़ेर या लगा देते हैं। काशिफ को काशी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा है ज़रा, अच्छा हर एक का अलग अलग। हाँ, अच्छा ये बड़ा मशहूर है, कुर्रतुल आइन को आइनी कह देते हैं। हाँ, आइनी का माना तो ये है कि मेरी आँख, मेरी आँख। अब कुर्रतुल आइन का माना तो है कि आँखों की ठंडक। सही है। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो उसका माना ये बनता है कि मेरी आँख। सही है। तो ये इसी तरह से ये जैसे हम किसी को कल्बी कह लें या सिद्दीकी कह लें, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा दोस्त या मेरा दिल। और ये उर्दू में भी चलता है कि मेरा जिगर। सही। हालांकि वो जिगर नहीं होता, जिगर तो पेट के अंदर होता है, लेकिन वो मकसद जिगरी यार है मेरा। सही। तो ये दोस्ती को पुख्ता करने के लिए बोला जाता है। सही। तो आईनी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि मेरी आँख, तो यहाँ पे माना बिगड़ नहीं रहा। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये बोलने में हर्ज नहीं। तो अब ये कि नाम जब आपने रखना है तो बोलना भी आपने है। सही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक नाम रखा और उसके बाद वो जिसका आपने नाम रखा बच्चा या बच्ची आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। सही। तो एक टिप ये भी है कि आप नाम वो रखें कि जो आप उसको पुकार भी सकें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगर आपने नाम रख दिया है मसलन मुस्तंसर, सही, तो आप देख लें कि मुस्तंसर बोलते बोलते किसी को आप बुलाएं पीछे से कि मुस्तंसर बात सुनना, उतनी देर में आप मुस्तंसर अदा करेंगे और दरवाजे से बाहर जा चुका होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लिया जाए। इसी तरह तस्गीर बाज़ औक़ात होती, जैसे
فضیل. جی جی. تو تصغیر کے بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں. بعض اوقات محبت میں ہوتی ہے, بعض اوقات تصغیر جو ہے یہ چھوٹے پن کی طرف اشارہ کرتی ہے, جیسے یا بنیہ, کیا میرے چھوٹے بیٹے. چھوٹے بیٹے, صحیح. تو یوں یہ دیکھ لیا جائے کہ جب آپ نے نام رکھا ہے تو رکھنے میں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اس نام کو ہم نے پکارنا بھی ہے. صحیح. تو بچوں کو بھی دیکھیں گے, شیرخوار بچے ہوتے ہیں, ان کو تو نہیں پتہ کہ ہمارا کیا نام ہے, لیکن جب آپ بار بار ان کو مخاطب کرتے ہیں اسی نام سے, جیسے بطول نام ہے, جی جی. آپ بار بار بولیں گے بطول بطول, تو وہ فوراً ادھر ادھر بچی دیکھے گی کہ مجھے پکارا گیا ہے. بہت اچھا. اب اس کو یہ شعور اس کی کانوں میں, اس کی میموری میں جی. یہ نام بیٹھ گیا کہ جب بطول پکارا جاتا ہے تو مجھے پکارا جاتا ہے. بہت اچھا. تو حالانکہ اس کو شعور نہیں ہے اتنا, لیکن اس کی میموری میں بیٹھ گیا. تو اب وہ یہ بڑے ہوتے تک یہ نام اس کی میموری میں رہے گا. جو ہی بطول کہا جائے گا اس کو یہ ہوگا کہ مجھے بلایا گیا. بہت اچھا. پکارنا آپ نے ہے, نام بھی آپ رکھ رہے ہیں, تو پھر وہ رکھیے جسے آپ پکار سکیں. مگر مستنصر جنہوں نے نام رکھا ہے ان کو منع تو نہیں ہے نام؟ نہیں, وہ میں تو ایک ٹپ بیان کر رہا ہوں, جائز ناجائز کا تو یہاں پر نہیں ہے. کوئی بھی آپ اس طرح کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں, اگر جیسے وہ طالب علم پڑھتا تھا, اس کا نام میں نے پوچھا, تو میں نے ان کا نام پوچھا تو کہنے لگے میرا نام ہے زرغام. تو میں نے پھر ہجے پوچھے کہ کیا ہیں, تو انہوں نے پہلے بتایا دود ہے, پھر را ہے, پھر غین, پھر الف, پھر میم. اچھا. اب اردو میں جب دود ہم بولتے ہیں تو وہ ضربیں لگانا ہم بولتے ہیں, حالانکہ عربی میں ہم کریں گے تو ہم ضربہ بولیں گے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ نام پھر میں نے کہا اچھا یار, اور سچی بات ہے, ناموں پہ ذرا کام تو کرتے رہتے ہیں, بہت سارے نام نظروں سے گزرتے ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ سنا, میں نے کہا یار اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح. کہتے جی شیر. اچھا. اب دیکھیے شیر کے لیے درغام بھی ایک لفظ ہے, پھر شیر کے لیے اسدن بھی آتا ہے, صحیح. شیر کے لیے ارسلان بھی آتا ہے. تو یہ مختلف ایک ہی چیز کے لیے مختلف نام بھی عربی میں رائج ہیں. یہ بھی عربی کے اندر بہت سارا وہ ہے کہ ایک چیز کے کئی معنی یہ ہوتے ہیں. بالکل, یہ عربی زبان کی سمجھ لیں برتری ہے. صحیح. اور اس کی وسعت ہے, یعنی بہت زیادہ یہ وسیع ہے. صحیح. کہ اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں, اور ایک چیز کے لیے کئی لفظ. کئی لفظ. سر دست میرے ذہن میں آ رہا ہے عینن, عین سے آنکھ. اب آنکھ آپ نے فوراً بول دیا, یہ آنکھ کے لیے بھی ہے. صحیح. اس کا ایک معنی گھٹنا بھی ہے. اچھا. اور ایک معنی چشمہ بھی ہے. اچھا, عین. صحیح. اچھا, ایک معنی جاسوس بھی ہے. اچھا. اس طرح اور معنی, آنکھ رکھنے والا. جی. تو یہ چند معنی میرے ذہن میں ہیں, تو کئی اور معنی بھی ہیں. تو یہ عربی زبان کی برکتیں ہیں. پھر عربی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی, سبحان اللہ, آپ خود عربی. کیا بات. تو اس لیے بھی عربی زبان سے محبت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عربی ہیں. وہ عربی زبان کی وسعت بہرحال ہے. جی. تو ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں تو وہ ہم رکھتے تو شاید اپنی زبان میں, جیسے اردو زبان میں ہم رکھتے ہیں نام, تو ان میں سے ناموں کی جو کثرت ہے, جو ایک بڑی تعداد ہے, وہ عربی سے منتقل ہوئی ہے. صحیح. تو وہ نام عربی سے یوں بھی کہ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے, صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اور پھر جو مجتہدین ہیں. صحیح. تو یہ تقریباً عربی زبان سے ہی نام منتقل ہوئے. تو وہ منتقل ہوتے ہوتے پھر یہاں چونکہ اسلام پھیلا, بالکل, بر صغیر میں, یا بر عظیم کہنا چاہیے بلکہ اس کو, تو یہاں جو اسلام پھیلا وہ صوفیہ اسلام اور بزرگان دین کی آمد سے پھیلا. تو پھر جب ان کے قریبی حلقے میں نام رکھے جاتے تھے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت سے رکھے جاتے. تو ہم نے شروع میں بھی سلسلوں میں یہی کہا کہ آپ نام رکھنے تو آپ نام نسبتوں کی برکت سے رکھیں کہ ان بزرگوں کی نسبتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. جی, کال دیجیے. احمد نام رکھنا درست ہے, پھر کیا معنی؟ احمد کا معنی تو ہے کہ بہت تعریف والا, صحیح, بہت زیادہ حمد کرنے والا, اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بھی ہے, مبارک نام بھی ہے. اور رضا, تو یہ رضا جو ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ خوشنودی, ٹھیک ہے, رضامندی, مرضی. جی. اور یہاں پر یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا تخلص رضا ہے. سبحان اللہ. اور رضا خان, احمد رضا جی, نام بھی ان کا, احمد بھی ہے اور ساتھ میں رضا بھی ہے.
اور وہ شاعری میں تخلص بھی وہ رضا استعمال کر، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. تو یہ رضا ان کی نسبت سے بھی ہم ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یوں احمد رضا تو نام رکھنا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی کال دیجیے. جی میں شراکت سے بات کر رہا ہوں لیاقت علی. مہام کا مطلب پوچھنا ہے. مہام کا ماہم، جب ماہم یا ماہم بولا جاتا ہے شاید، یا ماہم بولا جاتا ہوگا. جی جی ماہم میرے خیال ویسے زیادہ ماہم ماہم. سنتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لفظ مل کر مرکب بنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہی ہے. مرکب مینز یعنی دو لفظ ملے وہ ایک بنے. ٹھیک، جیسے ماہ نور. صحیح ہے، بہت اچھا. اب ماہ نور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، حالانکہ یہ دو ہیں. الگ الگ ہیں. ماہ میں نا چاند اور نور میں نا نور روشنی. تو نور کا چاند. سبحان اللہ. یا چاند کی نورانیت، سبحان اللہ. اس طرح یہ معنی بنے گا. تو یہ ہے مرکب. اسی طرح ماہم بھی اگر الگ الگ لفظ مانے تو ماہ کا معنی تو وہی چاند، صحیح ہے. اور ہم اس میں وہ آ جائے گا کہ ہم، میں، آپ، تم. صحیح. اس ہم کو اگر ملائیں تو پھر یہ بنے گا. تو یہ پھر ایک تھوڑا یہ بن گیا معنی ماہم کا. ماہ مینا چاند، ہم، ہمارا، ہمارا چاند. صحیح. تو یہ قیاسی معنی ہے. قیاسی معنی مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ اندازے کا معنی ہے. کنفرم لغت میں ماہم ہمیں نہیں ملا. ٹھیک. جی کال دیجیے. میں احمد رضا کراچی سے، میری بہن کا نام کنزا ہے، آپ اس کے معنی بتا دیجئے. جزاک اللہ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ نام جو رکھا جی اور اس میں جو زیر زبر پیش ہے وہ بھی اپنی مرضی کی لگا لی. صحیح. تو کنزا کا تو لفظ ہمیں نہیں ملا، کنزا کا البتہ ملا ہے. ہاں یہ اصل میں یہی ہے کہ درست ہے. کنزا وہ بس وہ کہتے ہیں کنزا. میں نے کہا کہ جہاں پر وہ جو پر کسی کی آیا تو انہوں نے وہ نام رکھ دیا. جیسے ہمارے پنجاب میں عموماً وہ جو عین یعنی فا عین لام کلمے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں. جیسے شاہد، صحیح، اس کا فا کلمہ شین ہے، ہا عین کلمہ اور دال لام کلمہ ہے. صحیح. تو یہ ایک وہ معیار ہے. صحیح. کہ فا کے مقابلے میں شین آ رہا ہے، ہا کے مقابلے میں عین کے مقابلے میں ہا آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں دال آ رہا ہے. تو یہ جو عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے نا، اس کسرہ زیر کو یہ زبر سے بدل دیتے ہیں. تو شاہد ہے تو اس کو شاہد کر دیں گے، خالد کو خالد کر دیں گے، یا لام ساکن کر دیں گے، اور کہ میں خالد بول رہا ہوں، میں خالد بول رہا ہوں. صحیح. تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کیا بول رہے ہیں. لیکن جس کو یہ خالد سننے کی عادت ہے، ساؤنڈ اس کا عادت پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ جلدی نہیں سمجھے گا. خالد کیا بول رہے ہیں، دوبارہ بولیے گا. جی خالد، اچھا خالد. تو وہ پھر جو اس ذوق کے ہوتے ہیں نا، انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر لفظ کی پروننسیشن تلفظ درست نہ کوئی بولے، صحیح، تو ان کو وہ لفظ ہی بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ یہ لفظ بول کیا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ اب ہے کنزا. تو کنزا کا معنی زبر کے ساتھ اگر پڑھیں تو کنزن خزانہ. صحیح. کنز الایمان. جی بالکل، ایمان کا خزانہ. مال حدیث پاک کی کتاب ہے. اور کنز العرفان. سبحان اللہ. ترجمے کا نام. تو اس طرح کنزہ اگر بنائیں تو یہ خزانے کا کچھ معنی دے رہا ہے. تو یہ خزانہ اس کا معنی لے لیں. ٹھیک. اچھا جی کال دیجیے. میرے نام کا معنی کیا ہے؟ میں نے پروگرام آپ کا ابھی دیکھ رہا ہوں. میں روحان، سید محمد روحان. سید محمد روحان، سید بادشاہ. تو روحان ہے، روحان ہے. اب یہ بھی وہی بولنے میں تلفظ کا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اگر روحان اگر ہا کے ساتھ ہے حلوے والی، پھر اس کا معنی ہے مہربانی، رحم، خوشی اور ٹھنڈی ہوا. سبحان اللہ. تو ان معنی میں یہ روحان کا معنی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، خوش کرنے والا. تو معنی تو اچھے ہیں ماشاءاللہ. میرا نام محمد عظیم طاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے بیٹے کا میں نے نام رکھا ہے محمد سراقہ. تو اس کا برائے کرم مطلب بتا دیں. جزاک اللہ خیر. سراقہ آپ کو یاد آیا واقعہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی، جی اور اس وقت یہ جو حضرت سراقہ تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ بھی قریش کے ساتھ ساتھ جو پیچھے وہ تھے نا کفار مکہ، تلاش میں نکلے تھے. بالکل.
नबी करीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की, और फिर उन्होंने इनाम भी रखा था। हाँ तो ये आए थे घोड़े पर, सही इन्होंने देख लिया ना, पा लिया सही आका अलैहिस्सलाम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इनके घोड़े के पाँव धंस गए ज़मीन में। अब नियत की कि ठीक है मैं वापस चला जाऊँगा, तो घोड़े के पाँव ज़मीन ने छोड़ दिए। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा के अब तो छूट गया, अब बढ़ता चलता हूँ, हूँ, फिर पकड़ दिए। अल्लाह। इस तरह का वाक़या है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको मतलब जब वापस जाने का फरमाया तो कहा कि कसरा के कंगन अल्लाह 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 पहनाए जाएंगे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब वो ईरान फ़तह हुआ था तो कसरा के कंगन माले गनीमत में आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम था। सही। तो वो कंगन स्पेशली सिर्फ इनके लिए सिर्फ इजाज़त, सिर्फ इनके लिए, तो इनको पहनाए गए थे। वरना मर्द पे ये सोना या पीतल कोई भी धात का इस तरह का कड़े कंगन नहीं पहन सकता, नाजायज़ है पहन। कंगन भी नहीं, बाली भी नहीं, अंगूठी भी, तो सिर्फ चांदी की। अब ये वो अंगूठी का फरमा रहे हैं। जी जी। हाँ, वो जो चांदी की एक नग वाली हो, एक नग वाली, 4.5 माशे नग बनाएंगे तो वो फिर औरतों की मुशाबत हो जाएगी। मुशाबे, और 4.5 माशे से हाँ, कम वजन ये हो तो 4.5 माशे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब ये कि इनके नाम और इस तरह और भी कई सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हैं कि उनका नाम भी सुराका है। सही। तो सीन, रा, अलिफ, काफ और हा गोल, तो सुराका। तो ये नाम रखें, इन सहाबी की निस्बत से रख लें, बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, कितनी प्यारी बातें, कितने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के तज़किरे हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती इंशाअल्लाह। आइए आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला नामों की दुनिया के सेगमेंट अस्माउल हुस्ना में आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें अल्लाह पाक के सिफाती नामों के माना बयान किए जाते हैं। और आज हम आपको अल्लाह पाक के एक सिफाती नाम अल बसीर के बारे में अहम बातें बताएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, अल बसीर ये अल्लाह पाक के सिफाती नामों में से बहुत ही बाबरकत नाम है। इसके लफ्जी माना है देखने वाला। मदनी चैनल के नाजरीन, एक्चुअल मीनिंग के लिहाज से बसीर का इतलाक उस पर होता है जो हर चीज को साफ साफ देख रहा हो, हत्ता के पोशीदा से पोशीदा चीज, इंसान के दिलों के अहवाल, किसी भी तरह की हैयत व शक्ल, अलगरज, हर वो चीज जिसका ताल्लुक देखने से हो वो उसको देखने वाला हो। और यकीनन ये शान व अज़मत सिर्फ और सिर्फ उसी की है जो तमाम मौजूदात का खालिक व मालिक है। बेशक वो अल्लाह पाक ही है। चुनाचे कुरान करीम में इरशाद है, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने इंसान को बसीर यानी देखने वाला बनाया है। चुनाचे फरमाने बारी ताला है, फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो उसे सुनता देखता कर दिया। लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको यहाँ एक और बात बताते चलें कि अल्लाह पाक और इंसान के बसीर होने में बे इंतहा फर्क है। आइए उन फर्क को भी मुलाहिजा करते हैं। अल्लाह पाक का बसीर होना और इंसान का बसीर होना, इस फर्क का अंदाजा लगाइए कि रात की तारीकियां, समुंदरों की गहराइयां, ये इंसान के कुव्वते बसर यानी देखने की ताकत में रुकावट हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीजें किसी किस्म की भी रुकावट नहीं बन सकती। इसी तरह इंसान दूसरों के दिलों के अहवाल, इनकी तबीयतों के मुख्तलिफ होने को नहीं देख सकता, जबकि अल्लाह पाक इन सब को मुलाहिजा फरमाता है। इंसान देखने के लिए पुतली, डेला, पपोटा यानी ये आंख, पूरे इसका उज़्व जो है इसका मोहताज है, लेकिन अल्लाह पाक देखने के लिए किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वो आंख तो क्या किसी उज़्व का भी मोहताज नहीं, वो इन तमाम आज़ा से पाक है। इसी तरह मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान का बसीर होना अल्लाह पाक की अता से है
کہ انسان کو اللہ پاک نے ہی بصیر بنایا، لیکن اللہ پاک کا بصیر ہونا کسی کی عطا سے نہیں، وہ تو ایسا بصیر ہے کہ آنکھ کی چربی کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اسی طرح انسان کی صفت بصر یعنی دیکھنے کی قوت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات کمزوری اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پیش نظر یہ بات ہو کہ اللہ تعالی سمیع و بصیر ہے تو وہ اللہ کی پسندیدہ بات ہی کرے گا، اللہ کے پسندیدہ کام ہی کرے گا، اور ہر وقت محاسبہ نفس یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے میں مشغول رہے گا۔ اسی جانب حدیث میں ارشاد ہے فَبِيَسْمَعُ وَبِيُبْصِرُ، یعنی وہ مجھے سنتا ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتے چلیں، یا بصیرو، جو کوئی 7 مرتبہ وقت عصر میں یعنی ابتدائے عصر سے غروب آفتاب کے درمیان یا بصیرو 7 مرتبہ پڑھ لے وہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، البصیر، اس کے بارے میں آپ نے اہم معلومات حاصل کی سیگمنٹ اسماء الحسنی میں۔ آئیے اب پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ مجھے آصف صاحب ایک بات یاد آ رہی تھی یہ ساری باتیں سن کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب تجلی کی تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس میں رہنمائی بھی کیجیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم تھا کہ 30 میل دور 30 مائلز یعنی 30 میل دور رات کے اندھیرے میں ایک چونٹی کو جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم تھا۔ تو آپ سوچئے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ اکبر۔ اس کی شان بصارت تو یعنی کسی طرح بھی یعنی مخلوق سے کمپیریزن کا تصور ہی اس میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفاتی نام کے صدقے ہم سب کو بھی یوں سمجھے کہ اچھی بصیرت ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کمپیریزن تو ہو بھی نہیں سکتا بے شک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بصیر ہے اور انسان بھی بصیر ہے۔ فرق بڑا واضح سے ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے ذاتی اعتبار سے، کیا بات ہے، اس کی یہ صفت کسی کی دی ہوئی نہیں، اور انسان کا بصیر ہونا یہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کو ہم عطائی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہی فرق ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کئی میل دور رات کے اندھیرے میں وہ چیونٹی کو دیکھنا، یہ بولنا آسان ہے، اللہ اللہ، ہم تو شاید رات کے اندھیرے میں کوئی لائٹیں لگا لیں تب بھی کوئی ہمیں کوئی کیڑا بھی شاید نظر نہ آئے جلدی، لیکن یہ بصارت کی قوت عطا کس نے کی تھی؟ اللہ نے، رب تعالیٰ نے۔ اور پھر وہی کہ آقا علیہ السلام کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب تعالیٰ عظیم الشان صفات کا مالک ہے، بے شک، اس جیسی صفات کسی کی ہیں ہی نہیں، اس کی ذات بھی اس کی صفات بھی سبحان اللہ، کسی کی نہیں ہے۔ اور صحیح، تو رب تعالیٰ جو عظیم الشان صفات کا مالک ہے، اس کے جو حبیب ہیں، سبحان اللہ، اس حبیب پاک کو، اس حبیب کریم کو کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہو۔ سبحان اللہ، سو مخلوقات میں سے، کائنات میں سے سب سے افضل ترین ہستی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ دیکھیں کہ حبیب جس کا ہو، اللہ اس کو جو اختیارات حاصل ہوں، وہ اپنے حبیب کو کیسے اختیارات دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہاں تو اختیارات والا وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے، سبحان اللہ، اس کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نے اپنے پیارے حبیب کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا وہ مصرع کہا، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد عظمتیں کسی کو حاصل ہیں تو وہ آپ ہیں، فرق یہ ہے خالق
اور مخلوق. کیا بات ہے، کیا بات. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو. صحیح. اور ہمارا فخر اور ہمارا مان اور یہ ہے کہ ہمیں نسبت اسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں اور ان کے غلاموں میں سے ہیں. کیا بات. آصف صاحب کی میں بات کو اس شعر میں سمرائز کرتا ہوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. جی کالز دیجیے. سر میرے بیٹے ہیں 3، ان کا نام ہے احمد علی، دانیال علی، اور بیٹی کا میں نے نام رکھا ہوا ہے کومل علی. کیا ان ناموں کے بارے میں کوئی معلومات دے سکتے؟ جی حضور. تو احمد علی، احمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، اور علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام. تو یہ 2 نام ملا کے بھی مرکب، یعنی یہ ہوتے مرکب ہیں اور پھر واحد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. جی جی. تو احمد علی بھی رکھ سکتے ہیں. دانیال ایک نبی کا نام ہے. سبحان اللہ. اور وہ شعروں کے ساتھ ان کا کافی وہ جی جی تھا، وہ شعر آپ سے مطلب بہت مانوس تھے. صحیح. تو حضرت دانیال علیہ السلام، تو ان کا نام ہے، ان کی نسبت سے رکھ لیں دانیال علی. ٹھیک ہے. اور کومل، کومل کا معنی ویسے تو ہے نرم، نازک، اچھا، لطیف. نرم و نازک جو ہوتی ہے وہ کومل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کومل الگ سے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ویسے یہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر فاطمہ کا لفظ بڑھا لیا جائے صحیح، تو کومل فاطمہ، بہت اچھا ماشاء ایک اللہ. نسبت بھی حاصل ہو جائے گی. تو کومل کے بارے میں نسبت میری نظر میں نہیں ہے کوئی کسی کی ہو، صحیح، کسی بزرگ خاتون کی. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال دیجیے. میاں ناموں کی دنیا میں سوال ہے میرا کہ طلحہ نام کا کیا معنی ہے اور انور نام کا کیا معنی ہے؟ طلحہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی کا نام ہے، حضرت طلحہ. اور یہ ہے ایک درخت کا نام، ایک درخت کو کہا جاتا ہے طلحہ. اچھا. تو ہم تو رکھیں گے نسبت سے. جی جی. یہ صحابی کا نام ہے. صحیح. اور صحابی کے نام میں برکت ہی برکت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا رہے کہ انور، تو انور ہے زیادہ روشن. صحیح. اس میں تفتیل کا صیغہ ہے. جی جی جی. یعنی دوسرے کے یہ کہتے ہیں نا نور، انور زیادہ نور والا. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ روشن، یہ معنی ہے اس کا. یہ بھی رکھ سکتے ہیں نام دونوں. جی کال دیجیے. ناموں کی دنیا پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ناموں کے بارے میں ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. حضور احمد رضا نام رکھنا کیسا، اس کا کیا معنی بنتا ہے، رہنمائی فرما دیجئے. سب سے پہلی کال اس کے متعلق ہی چلی تھی، احمد رضا کے متعلق، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ایک اور کال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے ہاں الحمدللہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو مبارک. محمد زین العابدین میں نام رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے نیت تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بہتر رہے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت بھاری نام ہے، نہ رکھو آپ. جی حضرت. اصل میں یہ بھاری اور ہلکے کانسیپٹ جو ہے نا، صحیح، یہ عوام کا ہی بنایا ہوا لگتا ہے. جی جی جی. بھاری کو شاید یہ لے جاتے ہیں بدشگونی کی طرف، کہ یہ نام رکھ دیا اور بچہ بیمار رہنے لگا، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اور کچھ نہیں دیکھتے. 2 چیز رکھیں گے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ایدے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے، یعنی اس پہ کسی نے کچھ کر دیا، کروایا ہوا ہے. صحیح. ایک یہ بول دیں گے، یا پھر وہ اگر چھوٹا بچہ ہی ہے نا تو اس کو کہیں گے اس کا نام کیا ہے، یہ کتنا ہی مبارک نام کیوں نہ ہو. صحیح. وہ جی نام بھاری ہے، نام بدل لو. مطلب یہ ایکسپرٹ بن گئے. صحیح. دنیا کے ہر کام کے لیے ایکسپرٹ چاہیے. صحیح. اور یہ ایکسپرٹیز کہیں سے حاصل ہوتی ہیں ادارے سے. اور یہ وہ ایکسپرٹ ہے جو چلتے پھرتے ایکسپرٹ بن گئے کہ نام بھاری ہے. اب یہ کہ وہ بچے کا بیمار ہونا، بس یہ ایک علت ہونی چاہیے، ایک وجہ ہونی چاہیے، اور یہ نام ہم بدل دیں گے. تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلامی شریعت میں کہ نام بھاری ہوتا ہے اور پھر نام بھی برکتوں والا ہو. ہاں ناجائز نام ہو نا، پھر تو وہ تو آپ بیمار بچہ ہو یا نہ ہو، آپ کو تو بدلنا ہے. کہ مفتی صاحب سے مشورہ کر کے بدل لیں کہ یہ نام ہے. اگر وہ اوکے کریں گے یہ ٹھیک ہے تو اوکے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بدل دیں، بدلنے کی بدلنا لازم ہے تو پھر آپ بدل دیں. تو یہ بھاری ہونا یہ نہیں. اب زین العابدین
کتنا پیارا لقب ہے ان کا، کتنا پیارا لقب ہے حضرت عبادت سجاد گزار رضی اللہ تعالیٰ زینت. سبحان. ان کی نسبت سے اگر رکھیں گے اور یہ نیت رکھ لیں کہ یہ بھی عبادت کا شوق رکھے گا، رب تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھے گا، تب یہ زین العابدین ان کی نسبت سے رکھنا صحیح، یہ ظاہر درست ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں محمد لگا لیا تو زین العابدین میں اتنا بہترین معنی ہے، ساتھ میں محمد لگانے میں کوئی حرج نہیں، تو محمد زین العابدین آپ رکھ لیں. باقی ایک شاید پہلو اس میں یہ ہو کہ اگر ہم جیسے زین العابدین اور جناب وہ عابد صحیح اپنے آپ کو کہیں تو وہ اب یہ کہ خود ایسے معنی کا نام رکھنا کہ جو آپ کو بلندی والا لے کے، جس کی وجہ سے آپ کے نفس میں ایک تکبر پیدا ہونا یا بڑائی پیدا ہونا دل میں یہ صورت بنے تو وہ نام نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں چونکہ نسبت ہے اسی لیے یہ الگ نسبت کی وجہ سے، اور زین العابدین کے اور بھی کئی بزرگ گزرے ہیں جی جی صحیح ہے، ان کا نام رکھا تھا، لیکن یہ ہے ان کا لقب ہے. صحیح. تو یہ محمد زین العابدین رکھا جاتا ہے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ زین العابدین کو بھی شارٹ فارم میں زین کہتے ہیں. زین کہا زین مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں سے بھی ہے، ناموں میں سے بھی ہے. جی جی. تو زین کا معنی صرف زینت بن جائے گا تو بگڑے گا نہیں معنی. صحیح. لیکن اگر آپ زین العابدین ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو پھر پورا بولیں. پورا بولیں. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں نا معاشرے میں، جو ہمارا ایک وہ سوشل لائف کے اندر اسٹائل ہے ہمارا، جی جی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک جملے میں بات کرنی ہو ہم 10 جملے بول لیتے ہیں. صحیح. اس کو شروع کر دیں، تھوڑا سا سٹارٹ کر دیں، اس کے بعد آپ انتظار کریں اس کے خاموش ہونے کا. صحیح. ادھر آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ادھر کہتے ہیں کم سے کم 2 لفظ بولتے ہیں، اس کی جگہ 1 بولو. صحیح. یہ پتہ نہیں اب رویہ سمجھ نہیں آتا کہ جہاں آپ کو 1 جملہ بولنا تھا آپ نے 10 بول دیے. صحیح. اور جہاں 2 لفظ پورے بولنے تھے وہاں آپ 1 کیا آدھا بول رہے ہیں. تو پورا نام بول لیں یار. تو یہ تھوڑا پتہ نہیں کیوں یہ فرق ہے. ویسٹرن کنٹری سے یہ آ رہا ہے کہ نام کو بالکل شارٹ کر کے اور جو ہے نا وہ اسے کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو صرف کئی وہ ہوتے ہیں نا ان کے شروع کا نام الفابیٹ جو ہے پکارا جاتا ہے. جی جی. کہ مسٹر ایس، مسٹر اے، مسٹر ایم، یہ نام کا پہلا لفظ جو ہے وہ مسٹر ایم یا مسٹر ایس. ایس نام کا شاکر بھی ہے اور صابر بھی ہے اور شکور بھی ہے، عبدالشکور. اس طرح اور بھی نام ہیں جیسے وہ صابر اور شاکر. مسٹر ایس بولا تو ایس سے مراد کون سا والا ایس؟ اچھا ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں جو حج کر دیتا ہے عام طور پہ اس کے ساتھ حاجی کا نام لگ جاتا ہے کہ حاجی فلاں حاجی فلاں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب نے پیغام بھیجا ہے، حاجی صاحب فرما رہے تھے تو امیر سنت نے کئی دفعہ توجہ دلائی کہ یار یہ حاجی صاحب کون، ان کا نام بھی کوئی ہوگا. صحیح. تب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں حاجی صاحب کئی، اب جس شعبے کا جو ہوتا ہے نا وہ شعبے والا اپنا بول کے ہٹ جاتا ہے کہ حاجی صاحب نے فرمایا ہے. صحیح. تو یہ چٹکلا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہم جیسوں کا قصور ہے عوام کا کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ حاجی صاحب نے کہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حاجی امین بھی حاجی اور نگران شورا حاجی عمران بھی حاجی. اب حاجی صاحب کیا کہ گئے ہیں، اب وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حاجی امین کے ارد گرد کا اسلامی بھائی ہے انتظامی طور پر یا نگران شورا کے. صحیح. اور سردار آباد میں اگر بولیں گے تو پھر وہ حاجی شاہد. حاجی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کر دیں. اچھا ہم جیسے کو فون پر آتا تھا، فون میں ہمارے پاس تو وہ پورے پاکستان سے ترکیب ہو جاتی ہے کہ آپ میسیج میں آ جاتا ہے، تو ہمیں شاید وہ احتیاط کرتے ہوئے پھر حاجی صاحب کو کلیئر بھی کر دیتے ہیں یہ کون سے حاجی صاحب ہیں. صحیح. آپ کا بھی شاید علاقے کے اندر کچھ اس طرح کا ہوتا ہو، کبھی نام بول دیا جائے تو یہ جو مسٹر ایس ہے وہ مسٹر ایم، مسٹر ایم، مسٹر کے، یہ رہنے دیں، پورا نام بول. پورا نام بول دیں. بہت اچھی بات. آئیے چلتے ہیں پیکیج کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام ہے ناموں کی دنیا اور سیگمنٹ ہے معلوماتی سیگمنٹ. آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم ایک اسلامی اور تاریخی شہر کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں اور وہ شہر ہے شہر فسطاط. مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر بھی آپ اس کا لفظ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ مشکل نام ہے تو یہ اسکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے شہر فسطاط.
اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج کچھ گفتگو سماعت کریں گے. اس کو کس نے آباد کیا اور اسلامی اعتبار سے اس کی اٹیچمنٹ کس طرح ہے. شہر فسطاط یہ مصر کا ایک شہر ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پورا اسلامی لشکر دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسکندریہ نامی شہر کو فتح کرنا ہے. چنانچہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک پورے لشکر کو لے کر اسکندریہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسکندریہ کی طرف اپنے سفر کو روانہ دوانہ کیا. کچھ ہی دنوں کے اندر شہر اسکندریہ کو فتح کر لیا. جب وہ شہر فتح ہو گیا تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ ہم اسی شہر کے اندر رکنا چاہتے ہیں, ہم نے فتح کر لیا اس شہر کو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں پر قیام فرما لیں. آپ نے جب یہ خط لکھ کر سیدنا فاروق اعظم کو بھیجا, چونکہ اسکندریہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں دریائے نیل آتا تھا اور سیدنا فاروق اعظم اس بات کو ناپسند جانتے تھے کہ مدینہ منورہ اور مسلمانوں کے کسی بھی شہر کے درمیان میں کوئی دریا یا کوئی سمندر آ جائے, تو اس بات کو آپ ناپسند جانتے تھے. آپ یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے کسی بھی شہر اور مدینہ منورہ کے درمیان کوئی دریا نہیں آنا چاہیے, کوئی سمندر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جنگی اعتبار سے بعض صورتحال میں یہ ذرا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. اس لیے سیدنا فاروق اعظم کے پاس جب یہ خط پہنچا کہ ہم وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں, بیچ میں دریائے نیل بھی آ رہا ہے, تو سیدنا فاروق اعظم نے منع فرما دیا کہ چونکہ وہاں درمیان میں دریا نیل آ رہا ہے تو لہذا آپ اس جگہ پر قیام نہ کریں. تو جب فاروق اعظم نے منع کر دیا تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کی, مشورہ کیا. تو ساتھیوں نے سب نے یہی کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم اسکندریہ کو فتح کرنے کے لیے جب راستے میں آ رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا تھا جہاں پر ہم نے خیمے بھی لگائے تھے, تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں کہ اس جگہ پر جا کر قیام کر لیتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی شہر کو آباد کر لیتے ہیں. سب کے اتفاق رائے سے اس جگہ پر پورا لشکر شفٹ ہوا, وہاں پر آ گئے. اچھا, اس شہر کے اندر جب آپ لوگوں نے قیام کر لیا, اس کو آباد کر لیا, تو وہ شہر فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا. اس شہر کو شہر فسطاط کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہو کہ اتنا مشکل بڑا اوکھا سا نام ہے, تو یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو شہر فسطاط کو فسطاط اس لیے کہتے ہیں کہ فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے نا, میں نے عرض کیا کہ آتے وقت آپ نے یہاں پر خیمہ لگایا تھا, پھر اسکندریہ گئے تھے, تو جب آپ نے آتے وقت اپنا خیمہ یہاں پر لگایا اور خیمہ لگانے کے بعد جب وہ ریسٹ کا ٹائم پورا ہو گیا, فرمایا چلو اب آگے جنگ کے لیے چلتے ہیں اور اس اسکندریہ شہر کو فتح کرنا ہے. سب نے اپنے اپنے خیموں کو اٹھانا شروع کر دیا. تو وہاں پر جب سیدنا عمرو بن عاص کا خیمہ نکالنے لگے تو وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. تو سیدنا عمرو بن عاص نے فرمایا کہ یہ یہاں پر کبوتری نے انڈے دے دیے اور اگر ہم اس کو خیمے کو اکھاڑ لیں گے تو اس کے انڈے وغیرہ ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے, تو یہ اس کے لیے ایک ایذا کا باعث ہوگا. اس نے ہمارے یہاں پر انڈے دیے ہیں تو گویا کہ اب یہ ہماری مہمان ہے, تو لہذا آپ نے فرمایا کہ اس خیمے کو یہیں پر رہنے دو. تو وہ خیمہ سیدنا عمرو بن عاص کا اسی جگہ پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا. پھر آپ نے شہر اسکندریہ کو فتح کیا. اب جب واپس آئے تو اسی خیمے والی جو جہاں پر پہلے وہ پرانا خیمہ تھا اسی جگہ پر آ کر آپ نے اپنے دیگر خیمے لگائے اور اس شہر کو آباد کیا. تو چونکہ خیمے والی جگہ پر اس شہر کو آ کر آباد کیا گیا, اس لیے اس شہر کو شہر فسطاط یعنی خیموں والا شہر کہا جانے لگا. سیدنا عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ الگ الگ قبیلوں کے لیے الگ الگ جگہوں پر خیمے لگائے جائیں, لہذا ہر قبیلے کا الگ الگ جگہ پر خیمہ لگایا گیا تاکہ ہر قبیلے کے جو سردار ہیں وہ اپنے قبیلے کو اچھے انداز سے ہینڈل کر سکیں. سیدنا عمرو بن عاص نے وہاں پر سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کے لیے بھی ایک بڑا سا گھر تعمیر کروایا تھا, لیکن سیدنا فاروق اعظم کا وہاں پر ان کی آمد و رفت نہیں تھی, لہذا اس وجہ سے اس جگہ کو بعد میں شہر کا جو بازار تھا اسی کے اندر شامل کر لیا گیا. آخری بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک شہر کو آباد کریں اور وہاں پر مسجد کا قیام نہ کریں؟ ہم نے آخری جو پروگرام ہمارا ہوا تھا اس کے اندر بھی جب شہر کوفہ کے متعلق گفتگو کی تھی تو اس کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ شہر کوفہ میں کس طرح مسلمانوں نے ایک مسجد کا قیام عمل میں لے کر آئے تھے. تو یہاں بھی جب سیدنا عمرو بن عاص نے شہر کا قیام کیا تو اپنے دیگر ساتھ میں موجود صحابہ کرام اور لشکر سے فرمایا کہ بھئی یہاں پر بھی ایک شہر کی جامع مسجد کو تعمیر کیا جائے.
لہذا کئی صحابہ کرام نے مل کر اس کی تعمیر کی اور 80 صحابہ کرام نے اس مسجد کے قبلے کی تعین کی. 80 صحابہ کرام نے. سبحان اللہ. یہ مسجد 50 گز لمبی اور 30 گز چوڑی تھی. 3 طرف اس کے دروازے تھے جن میں سے ایک دارالامارہ کے بالکل سامنے تھا. یہ مسجد آج بھی مصر کے اندر موجود ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی منسوب یہ مسجد ہے. آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے. عظیم الشان اور عالی شان انداز میں اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد کی بھی حاضری عطا فرمائے. اور مصر کے اندر اور بھی بہت سے اسلامی اعتبار سے تاریخی مقامات ہیں. آپ مدنی چینل کے اوپر اس کے پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور رکن شورا عبدالحبیب اتاری نے رازوں کی سرزمین کے نام سے پورا ایک پروگرام کیا ہے جو مصر کے مختلف جو اسلامی اور تاریخی اعتبار سے شہر ہیں اس کا وزٹ کروایا ہے. آپ اس کو بھی عبدالحبیب اتاری صاحب کے فیس بک پیج کے اوپر اور یوٹیوب پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں 6 نام پیش خدمت ہیں. 1 آدھ منٹ میں یہ نام دکھا دیں. جی حضور ارشاد فرمائیں. انیکا اس کا معنی خوش آئند، خوب. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے. حضرت ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے. سبحان اللہ. انیکا بہت پیارا نام. جی انیکا. دوسرا نام. اگلا نام ہے ساریہ، رات میں چلنے والی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی کا نام تھا ساریہ. اچھا وہ ساریۃ الجبل وہ الگ تھے؟ وہ اور وہ صحابی تھے. وہ صحابی تھے. ٹھیک ہے. یعنی یہ دو، یہ میرا خیال ہے یہ ایسا نام ہے شاید کہ یہ صحابی اور صحابیہ نام رکھا جا سکتا. یعنی مرد عورت دونوں میں رکھا جا سکتا. جی جی. اگلا نام سکینہ. سبحان اللہ. سکینہ یہ سکون اور اطمینان سے ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کا نام مبارک. اب دیکھیں یہ پروننسیشن سکینہ کہتے ہیں ہم. ہاں یہ سکینہ کا معنی بھی یہی ہے، اطمینان. مگر یہ اس کا پروننسیشن ہے سکینہ. سکینہ. جی. چوتھا نام. اب بچوں کے نام. جی. حنین. واہ. اس کا معنی ویسے یہ ہے کہ رحمت. صحیح. اور یہ وادی حنین مشہور ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک غلام کا نام بھی حنین تھا. صحیح. اگلا نام ہے بچوں میں سے جمال. کیا بات. جمال کا معنی حسن. خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ کا نام، یہ عرب کے بزرگ. سبحان اللہ. شیخ جمال. سبحان اللہ. جی. تیسرا اور آخری نام بچوں کا وہب. سبحان اللہ. عطا، بخشش. یہ نبی کریم علیہ السلام کے نانا جان کا نام تھا وہب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. کتنے پیارے پیارے نام رکھے نا اس میں سے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں ملیں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.